अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन का वही हुआ जिसका डर था। इद्दत में निकाह केस के ख़िलाफ़ जो अपील के ऊपर समाअत होनी थी, उसमें जो जज साहब हैं वो एक्सपोज हो गए और किस तरह जज साहब और वकील जो हैं वो मिल करके जो है वो खेल खेल रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात रखते हैं कि आज इद्दत में निकाह केस में क्या पेशरफ्त हुई, उस समाअत का मुकम्मल हवाला रखते हैं और किस तरह ये प्लान करके और प्लांटेड ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी जानब क्या बुशरा बीबी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके बाथरूम में कैमरे लगाए गए हैं, उनकी नंगी वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं। ये क्या माजरा ही बड़ी तशवीशनाक इस हवाले से इंकिशाफात किए गए हैं बुशरा बेगम की जानिब से। और तोशा खाना केस के हवाले से उनकी जो तर्जमान मिशाल यूसुफ सही हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम इंकिशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और एक छोटा सा बोंगा सा इंटरव्यू, प्लांटेड इंटरव्यू फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने बगावत की है, उसको प्लांट करके फिर एक बोंगी मारी गई है। ये भी आपके सामने रखेंगे कि 9 मई के हवाले से क्या नए इल्ज़ामात लगाए गए, किसको इन्वॉल्व किया गया 9 मई के अंदर, क्योंकि मैं खुद आइनी शाहिद हूँ इस चीज़ का। तो इसीलिए मैंने वो बोंगी बड़ी जल्दी उसकी पकड़ ली और वो जो सबसे बड़ी बोंगी उसने मारी। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है ये हमें मज़ीद इनेबल करती है अच्छा काम करने के लिए और हमारी हौसला अफजाई भी होती है। और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम सबसे पहले तो जो आज इद्दत निकाह केस में जनाब हुआ उसकी सुन लीजिएगा। आप सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये मेरा तज़िया और एनालिसिस है, क्योंकि जो सख्ती हुई उससे पहले ये रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा था। अली अमीन गंडापुर जाते हैं जेल में और जेल में जाकर के इमरान खान साहब को वो डील के बारे में कहते हैं। आपको पता है कंप्रोमाइज़, और मैं इसी चैनल के ऊपर आपको वो अंदर की खबर दे चुका था कि लोग कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, हकीकी आज़ादी का बयानिया और ये और वो अंदर की खबर मैंने दी थी, वो एक जो अहम शख्सियत के दोस्त के ज़रिए मुझे मिली थी। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर जाते हैं, वो डील की बातें करते हैं इमरान खान साहब से और इमरान खान नाराज़ होते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो सख्त बयानात जारी करते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में। आप ईद से पहले आपको पता है। और उसके बाद जो है फिर वो उसके नताइज जो हैं वो तमाम चीज़ें उल्टा होना शुरू हो गई, दोबारा सख्ती होना शुरू हो गई। उसमें एक जो है वो इद्दत निकाह केस में भी जो रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा था, वो उस केस को अब लटकाया जा रहा है। तो अब और दूसरी जानिब सख्ती बढ़ गई बुशरा बीबी के ऊपर भी। तो नाज़रीन काम अब हुआ क्या, आज आपको पता है 2 समाअत इससे पहले होगी और आज फिर इसकी दोबारा समाअत हुई। तो आज वकील साहब फिर पेश नहीं हो रहे थे, उनके जूनियर एक बार गए जी, 10 बजे का वक्फा कर दिया गया। जज साहब ने कहा कि आज पेश नहीं हुए तो फैसला कर दूंगा। फिर 11 बजे तक का वक्फा कर दिया गया, फिर 12 बजे तक का वक्फा कर दिया गया, फिर 1 बजे तक का वक्फा कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी कि कोई उनको कुछ नहीं कहा जा रहा उनके वकील को। और फिर जनाब बिल आखिर वो कुछ 1:30 पौने 2 बजे वकील साहब आते हैं और वो अपने जनाब दलाइल शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है जनाब वहाँ पे जब दलाइल शुरू करते हैं तो वो लंबा जो पहले ऑलरेडी फैसला आया हुआ है उसमें जनाब उसी फैसले को बार बार पढ़ते हैं और इस्तदा करना शुरू कर देते हैं कि मई के पहले हफ्ते तक जो है वो समाअत मुलतवी करते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खावर मानिका साहब आ ही नहीं रहे और जो वकील हैं वो भाग रहे हैं। ये बहुत बड़ी फतह है, यानी कि इतना ये आपको पता है घटिया किस्म का ये केस इन्होंने बनाया। और इसमें मैं आपके सामने मज़ीद रखता हूँ, इस हवाले से बड़ा इंकशाफ किया एक सीनियर सहाफ़ी ने। नाज़रीन काम अब इसमें रिजवान अब्बासी साहब ने बताया और उन्होंने कहा कि इस केस में 2 बड़े गवाहान के बयान मौजूद हैं। केस के अहम गवाह, आज मैं समाअत बता रहा हूँ जो दलाइल दिए। आपको पता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब जो है वो जो रिजवान अब्बासी हैं खावर मानिका के वकील, वो दलाइल दे रहे हैं। वो नाज़रीन काम कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा 2 बड़े अहम गवाहान के बयान मौजूद हैं। केस के अहम गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। निकाह ख्वान ने दोनों से निकाह के तमाम तर तकाज़े मुकम्मल होने का पूछा था। तो जज ने वकील से इस्तफ्सार किया कि निकाह से मुतल्लिक मवाद के लिए बानिया पीटीआई से भी पूछा गया था। तो आपको याद होगा कि उस वक्त जब समाअत चल रही थी तो नहीं पूछा गया था। तो वकील साहब का जवाब सुनिएगा, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि बानिया पीटीआई ने ही निकाह ख्वाह को दोबारा निकाह के लिए कहा था, शाहिद मौजूद हैं और दोनों इद्दत में निकाह से मुतल्लिक आगाह थे।
ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے نہیں پوچھا گیا، صرف گواہوں کے، اور آپ کو پتا ہے کہ وان چودھری اور جس طرح وہ گواہ اور مفتی وغیرہ آئے وہ آپ کو آئیڈیا ہے۔ وکیل رضوان عباسی نے بتایا کہ بانیہ پی ٹی آئی بشپ بی بی کے وکلا شواہد کو جھٹلا نہیں سکتے، دونوں کی شادی فراڈ تھی جو ثابت ہوئی۔ خاور منکا کو عدت میں رجوع کرنے کے حق سے محروم رکھا گیا، خاور منکا کے بچوں سے بھی حقوق چھین لیے گئے۔ بانیہ پی ٹی آئی بشپ بی بی کی تو آپس میں شادی ہی غیر قانونی ہے، دوران عدت شادی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ 1 جنوری 2018 کو ہونے والے نکاح کو ثابت کیا گیا کہ شادی غیر قانونی تھی، عدت کے دوران باطل نکاح کو بھی غیر قانونی نکاح تسلیم کیا جائے گا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق حیض کی کم از کم مدت 21 اور زیادہ سے زیادہ 350 دن ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق عدت کا دورانیہ 90 دن ہے۔ بانیہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح کیا جس کی اہمیت نہیں ہے۔ راجہ رضوان عباسی نے دلائل پر سلمان اکرم راجہ برہم ہو گیا، وہاں پہ شدید لڑائی ہوئی، گہما گہمی ہوئی، برہم ہوئے شدید، سلمان اکرم راجہ بڑے شدید غصے میں آئے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں بھی دلائل دیے تھے، اس پر جج شاہ رخ نے وکیل رضوان عباسی سے دریافت کیا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے دلائل مکمل کرنے میں، جس پر وکیل نے بتایا مجھے دلائل مکمل کرنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے پوچھا 4 سے 5 گھنٹے، انہوں نے پہلے دلائل نہیں دیے۔ بعضاں وکیل رضوان عباسی نے مئی تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی، بار بار وہ استدعا کرتے رہے، اور بعضاں وکیل رضوان عباسی، اس کے بعد بانیہ پی ٹی آئی کے وکیل نے سوال اٹھایا کہ مئی کیوں، کل تک سماعت ملتوی کریں گے، دلائل دے رہے ہیں، کیس میں رہ کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ گائناکولوجسٹ جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ وکیل رضوان عباسی نے بتایا کہ مجھے ابھی شواہد پڑھنے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا 3 گواہ ہیں، کوئی وقت نہیں لگے گا، 2.5 صفحہ سے زیادہ بیان نہیں، 2 بار تاخیر کروانے میں اب کامیاب ہوئے، اب آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر رضوان عباسی نے بتایا کہ میرے کیسز ہیں اور ٹرائل میں ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آپ بھی بیزی ہیں، ہم بھی بیزی ہیں، ہمارے بھی ٹرائل چل رہے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، اور یہ آپ اس طرح جو ہے وہ نہ کریں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد میں آپ کو مختصر یہ بتاتا ہوں کہ جناب انہوں نے یہ دلائل دیے، انہوں نے اس کیس کو اس طرح کرنا۔ اب جو وکیل ہوتا ہے وہ جب تک فائل کھلی ہوئی ہے جج صاحب کے سامنے، اور جب تک جج صاحب یہ نہیں کہہ دیتے جناب وقفہ ہے یا ڈیٹ ڈال دیں اور جا وہ یعنی کہ کوئی حکم نہ صادر فرما دیں، اس وقت تک وکیل وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ اور جناب آپ دیکھیں رضوان عباسی کی ہمت کہ آخر کچھ نہ کچھ تو ہے، جو میں نے کہا کہ جج صاحب اور وکیل صاحب مل کے میچ کھیل رہے تھے، رضوان عباسی صاحب دلائل دیتے نکل گئے، ابھی جائے کوئی فائنل نہیں ہوا، کوئی ڈیٹ نہیں ڈلی۔ اور اس کے بعد کیا رضوان عباسی کو پتہ تھا کہ جناب جج صاحب جو ہے وہ تاریخ دے دیں گے، اور جیسے ہی وہ بھاگے اور جج صاحب نے جناب جو ہے وہ تاریخ دے دی 24 اپریل کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ انہوں نے غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سیشن عدالت سے واپس روانہ ہو گئے ہیں، تو ابھی تو تاریخ نہیں دی۔ رضوان عباسی بھاگ کیسے گئے، کیا ہو رہا ہے، یہ قانون کو نافذ کریں گے، بغیر اجازت عدالت سے چلے گئے، رضوان عباسی بھاگ گئے ہیں، اس پر تو توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ رضوان عباسی کو اتنا اعتماد ہے کہ ان کی جو استدعا ہے وہ منظور کر لی جائے گی، تو سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ وہ 7 کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور عدالت پیش نہیں ہوا۔ ہم رضوان عباسی کے رویے پر زیادہ رنجیدہ ہیں۔ تو یہ ناظرین کام اس کے بعد جو ہے وہ جو ڈیلینگ ٹیکسٹ یوز کیے جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہوئے، اور اس میں کیونکہ اس میں اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ایٹ دی اینڈ یہ کیس فارغ ہونا ہے، کہہ لیں کہ فارغ ہو چکا ہے، یہ ایک بڑی فتح ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی، فارغ ہو چکا ہے، اس کو صرف لٹکایا جا رہا ہے، خبر منع کا آ ہی نہیں رہا۔ ناظرین کرام اب آتے ہیں جو کیمرے لگائے گئے ہیں آج۔ ناظرین کرام انہوں نے جو وکلا ہیں بشرا بیگم کے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ جناب سب سے پہلے میں آپ کو باقی خبریں پڑھنے سے پہلے بتا دوں جو اس اپلیکیشن کے اندر ایک مخصوص فکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی کے کمرے اور باتھ روم میں اس کو بگ کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر کیمرے فکس کیے ہوئے ہیں، خفیہ کیمرے، جس سے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بیانات آئے تھے کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ کپڑے پہن کے نہاتی ہیں، کپڑوں کے سمیت جو ہیں، اور وہ بڑی اذیت میں ہے، تکلیف کے اندر ہیں۔ تو یہ کیا جا رہا ہے، کیا کیوں یہ کیا جا رہا ہے، کون یہ کروا رہا ہے، یہ تحقیقات ہونی چاہیے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیا سین ہے۔ تو ناظرین کرام آج انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور میڈیکل چیک اپ کے لیے بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ بشرا بی بی کو کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا اور انہیں جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سب جیل میں زیادہ تر مرد اہلکار کی تعیناتی اور صرف ایک خاتون اہلکار تعینات کی گئی ہے۔ سب جیل میں مرد اہلکاروں کی اکثریت بشرا بی بی کے لیے ذہنی اذیت کا باعث ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ بشرا بی بی کے کمرے میں آڈیو بگز اور خفیہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں
جو ان کی پرائیویسی کے خلاف ہے. بشرا بی بی سے اہل خانہ اور وکلا کی ملاقات کو دورانیہ صرف 10 منٹ ہے. یعنی کہ آپ انہوں نے کہا کہ 10 منٹ صرف ملاقات کروائی جاتی ہے اور 40 سے 30 منٹ انتظار کروایا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں ان کو گلے میں اور سینے میں اور اسٹامک میں جو ہے وہ جلن ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کا جو شوکت خانہ میں وہاں سے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے جائیں اور اجازت دی جائے اور ان کا کوئی اچھے ڈاکٹر سے جو ہے وہ طبی ڈاکٹر سے جو ہے وہ اور ڈاکٹروں سے طبی معائنہ کرانے کے احکامات دیے جائیں شوکت خانم کے. تو اس میں انہوں نے درخواست میں سیکرٹری داخلہ، انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات پنجاب، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور دیگر کو جو ہے فریق بنایا ہے. ناظرین کرام، اب اس میں ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں کہ جو ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے توشہ خانہ کیس میں جو سزا سنائی گئی ہے اس میں جو مشال یوسف زئی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ہار جس کے اوپر انہوں ہار بیچنے کے اوپر سزا ہوئی ہے بشرا بی بی اور ان کو عمران خان کو، وہ ہار جو ہے وہ ان کے پاس ہی ہے، یعنی کہ وہ بکا ہی نہیں ہے، وہ ہار ان کے پاس ہے. ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے. اب ناظرین کرام جو انٹرویو والی سٹوری ہے وہ ذرا سن لیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا. اور اس کے بعد ناظرین کرام جب 9 مئی ہوا تو یہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اس کے بعد رات آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پریس کانفرنسز کروائی گئی اور کتنا کچھ کروایا گیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور کوئی محبت میں کمی نہیں آئی. تو اب یہ جو بونگی ماری گئی ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ ناظرین کرام یہ میاں سلمان شعیب ہیں اور انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. پہلے یہ کافلنگ میں چلے گئے جب 9 مئی ہوا، اور اس کے بعد جب الیکشن آئے تو عمران خان کی تصویر لگا کے گھومتے رہے. الیکشن لڑا انہوں نے آزاد حیثیت میں اور کہتے تھے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں. تو ان کو صرف 482 ووٹ جو ہے وہ پڑے. تو یہ رات نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جناب جب 9 مئی ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ لبرٹی چوک میں جو ہے وہ حماد اظہر اور حافظ فرحت جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے کینٹ کی طرف جانا اور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا ہے. میں اب وہاں پہ موجود تھا، عینی شاہد تھا، کوریج کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا. ناظرین کا وہاں حماد اظہر حافظ فرحت نہیں تھے. وہاں پہ شفقت محمود صاحب نے جو ہے وہ اسپیچ ہی وہ غائب ہو گیا. اور پھر جے روڈ والی سائڈ سے قافلہ آیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا، پھر وہی قافلہ واپس ان کی قیادت میں جو ہے وہ لاہور کے اندر سے ہوتا ہوا گلبرگ سے ہوتا ہوا اندر کینٹ کی اور کور کمانڈر ہاؤس گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد اس کی قیادت کر رہی تھی. تو اور اس کے بعد وہ نصر الملک صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کا مجھے نہیں پتا، یعنی کہ ڈاکٹر یاسمین یہ بونگی ماری ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں قافلہ گیا. اور حماد اظہر صاحب اس وقت لاہور میں ہی موجود نہیں تھے. یہ ان کا خود کا کلیم ہے حماد اظہر صاحب کا، اور میں نے بھی حماد اظہر صاحب کو وہاں نہیں دیکھا. تو یہ ناظرین کرام اب ان لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس طرح کے بونگی حرکتیں، اور وہ جس کی وقت اوقات نہیں ہے 482 ووٹ لیے ہیں اور بڑے بڑے رہنما جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو متنفر نہیں کر سکے. تو یہ کس بات کی وجہ ہے؟ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.